जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का आगाज़ किया। इंग्लैंड में ये हो रहा है वर्ल्ड कप, मगर ये आगाज़ बड़ा हतकामेज़ और मायूस किन रहा है। जी हाँ, आज पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ से सिर्फ शिकस्त ही नहीं हुई बल्कि शर्मनाक। आज हमारी डिज़ास्टर्स परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज़ अहमद, जो 1992 के हमारे विनिंग स्क्वाड के, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद साहब। एक होता है हारना, एक होता है खेल के हारना, एक होता है लड़के हारना, एक होता है बगैर खेले हारना। ये किस किस्म की हार थी जो आपने देखा, इसकी क्या वजह आपको लगती है? जी बिल्कुल, इसमें जो मुझे नजर आई ये चीज़, वो थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा था पिच के अंदर, और उसकी वजह से हम जब भी थे तो वो यही विकेट्स थी व्हाटएवर, मगर वहाँ पे हमारी बैटिंग ऐसी कोलैप्स होती नज़र नहीं आ रही थी, और अच्छी खासी इनको प्रैक्टिस मिली है इन 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 विकेट्स पे खेलने की, वो काम नहीं आई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं पे आपकी बैटिंग आपको जो है वो जो आपको धोखा दे जाती है, कहीं आपकी बॉलिंग आपको दे जाती है। अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे इसमें। और देखिए कि ये हमारे खिलाड़ी बाउंस पे खेल नहीं सकते, इनको कुछ अच्छा तेज़ बॉलर शॉर्ट पिच करेगा, ये बाउंस पे जो है ये इसी तरह से अपने आप को पेश करते रहेंगे जैसे आज किया है। इसको ओवरकम कैसे किया जाए? इसको ओवरकम इसी तरह किया जाएगा कि बाउंसर्स के ऊपर, जैसे हम वेस्ट इंडीज टूर्स पे जाते थे तो हम बाकायदा बाउंसर। ये नॉटिंघम की विकेट है और सबको पता है कि इसमें बाउंस आएगा, और ये वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स हैं, ये हमें शॉट करेंगे, तो हम उसके लिए क्यों तैयार नहीं थे? क्यों हमें लग रहा था कि जैसे कि हमें पता ही नहीं, ये सरप्राइज अटैक हो गया हम पे। जी कमर भाई, इसमें आप देखें कि यही पिच है जिसके ऊपर सारे रिकॉर्ड बने हैं। इसी पिच पे इंग्लैंड ने 422, इसी पिच पर अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा, 41 कर दिए। एक ही प्रॉब्लम है कि उन्होंने बाउंसर्स और पिछली बॉल पे हमारे बैट्समैनों को एक्सपोज किया है। आजकल की क्रिकेट में जब आप रिसेंटली कोई भी सीरीज खेलते हैं तो वो अपने एनालिस्ट को लेके बैठ जाते हैं, उनको उनसे सारी बात करके अपने बॉलर्स को बुलाते हैं, फिर अपने बैट्समैनों को बुलाते हैं और बताते हैं ये इंटरव्यू और इसको करना है। मगर ये देखे ना, जब ये लास्ट मैच हमने खेला इंग्लैंड के खिलाफ इसी सीरीज में, तो 340 रन हमने किए थे, तो समथिंग वेंट रॉन्ग। आज तो यही पे हम खेल रहे थे, हमने 340 किए थे। इश्यूज़ है और जिसकी हमें आज सज़ा भुगतनी पड़ी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे लाड़काना, जहाँ पर एड्स ने बैनुल-अक़वामी उसकी अटेंशन आई है। हर सिटी में WHO की स्पेशलाइज्ड टीमें यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही है, और वजह भी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि बच्चे, और तकरीबन 600 बच्चे अब कंफर्म हो चुके हैं HIV वायरस उनको इन्फेक्ट कर चुका है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पीपल्स पार्टी के सियासी गढ़ लाड़काना और रतोडेरों में एड्स के वबाई अंदाज में फैलाव पर सिंध हुकूमत तो जाहिर है जो कर रही है वो आपके सबके सामने है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मामला है, और इस हवाले से आलमी इदारों में एक कंसर्न जो है वो दौड़ चुकी है, तशवीश की लहर है, जो कि इस वक्त आलमी इदारों को जो कि इस मामले से मुंसलिक हैं वहाँ पे बहुत सीरियस कंसर्न है इस हवाले से। इस माह के दौरान आलमी इदारे से यानी WHO दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की 2 टीमें सिंध का दौरा कर चुकी हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंध में एड्स का फैलाव रोकने के लिए ताउन की बाकायदा यकीन दहानी कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कोई 12 रुकनी टीम
آج رتو ڈیرو اسپتال پہنچی تھی جہاں اس نے ایڈز کے متاثرین اور ڈاکٹر سے معلومات حاصل کی ہے۔ ایکسپرٹس کی ٹیم نے کل لاڑکانہ کے چانڈکا میڈیکل کالج ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو پروونشل ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر عزرا پیچیو، ان سے بھی بات چیت کی ہے اس ٹیم نے۔ ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اولیور مورگن اور دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں اتنے مختصر وقت میں ایڈز کا اتنی تیزی سے پھیلنا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے۔ ایسی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ماہرین کی اس خصوصی ٹیم میں WHO، یونیسیف، UN ایڈز اور امریکی اداروں سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک کے ماہرین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے پرسوں نیو یارک میں باقاعدہ ایک نیوز بریفنگ کے دوران WHO کی ٹیم کی سندھ میں ایڈز کے پھیلاؤ کی وجوہات کا تعین کرنے کا جو وہ کام کر رہی ہے اس کی باقاعدہ بریفنگ دی، جبکہ HIV ایڈز کے علاج اور آگہی کے شعبے میں یہ بتایا کہ یہ ٹیم جو یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم وہاں پہنچی ہے وہ اس سلسلے میں مدد بھی فراہم کرے گی، اور یہ باقاعدہ اس بات کی بریفنگ یونائٹڈ نیشنز میں دی گئی اس کے ہیڈ کوارٹرز میں۔ A team of experts from the World Health Organization has arrived in Pakistan following an HIV outbreak in Sindh province, where more than 600 cases, more than half of them being children under the age of 5, have been identified so far. The outbreak was first reported on the 25th of April, with a major HIV screening program having started 3 days later. Prior to this outbreak, there were just over 1,200 children diagnosed with HIV and receiving antiretroviral treatment in the whole of Pakistan. The WHO-led team will try to ascertain the source of the outbreak and control it, as well as provide its expertise in the areas of HIV testing, pediatric HIV treatment, and family counseling. جو تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق لاڑکانہ اور رتو ڈیرو میں 21,500 افراد کی اسکریننگ کے بعد HIV کے مریضوں کی تعداد 700 سے زیادہ بڑھ چکی ہے، جس میں سے 580 بچے ہیں، جبکہ ضلع شکارپور میں بھی HIV وائرس سے 4 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں یونیسیف، UN ایڈز اور WHO نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے ماہرین کی خصوصی ٹیم نے بھی لاڑکانہ کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایڈز متاثرین اور ضلعی انتظامیہ سے ملاقات کر کے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی تھی۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چاہے HIV کا یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ سامنے آیا ہے، یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے، اس سے پہلے لاڑکانہ اور اندرون سندھ جو صحت کی صورتحال ہے، صحت کے جو مراکز ہیں، سرکاری صحت کا جو نظام ہے، وہ جس طرح کا کام کر رہا ہے اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں تھی کہ اس قسم کی وبا پھوٹی ہے۔ یقیناً حکومت سندھ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، جہاں وہ دوسرے شعبوں میں ناکام ہوئی ہے صحت کے فراہمی کے حوالے سے، اور اتنا برا حال ہے کہ لاڑکانہ جیسے شہر میں ایک بھی کوئی بڑے سرکاری ہاسپٹل میں پراپر ویل مینیج پیڈیاٹرکس وارڈ تک نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی وارڈ تک نہیں ہے لاڑکانہ پورے شہر میں، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں میلوں سفر کر کے دوسرے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب بالآخر وہ مجبور ہو کے سیٹرڈے کو پہنچے رتو ڈیرو میں، اور وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ قومی معاملات میں زیادہ بات کریں اور اس انتہائی سیریس معاملے پہ کم بات کریں، اور جب اس دوران صحافیوں نے انہیں لاڑکانہ کی جو میڈیکل فیسلٹیز کی صورتحال ہے، جو طبی سہولیات کی جو سچویشن ہے، جو ایڈز کی صورتحال ہے، جب ان پہ سوال کیے گئے تو بلاول بھٹو زرداری اچانک اٹھ کر چلے گئے، انہوں نے پریس کانفرنس وہیں چھوڑ دی۔ یہاں یہ بچے در بدر ہو رہے ہیں، ایکس رے کے لیے 4 دن وہ گھوم رہے ہیں، ایکس رے نہیں نکل رہا ہے وہاں لاڑکانہ میں۔ میں خود جو ہے نا وہاں جاتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ صحیح گالی کو جائے چیئرمین صاحب نے اس کا نوٹس لے کے بارن جو ڈاکٹر اسپیشل زمین دوا نہیں ملے وزیر بس۔ بلاول بھٹو گئے تو ان کے ساتھ چیف منسٹر مراد علی شاہ بھی چلے گئے، اور یہ لوگ اپنی بفتہ سناتے رہ گئے۔ اینی ویز اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر ٹیپو سلطان جو چیئرمین ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کیا کرنٹ سٹیٹس ہے اس وقت میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے انٹیریئر سندھ میں، اس کی کرنٹ ہمارے پاس کیا معلومات ہے؟ ہلو جی ڈاکٹر صاحب، اس کی کیا کرنٹ سچویشن ہے؟ جی ہاں، کرنٹ پوزیشن تو بڑی، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور اس کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ صاحب کہ ہمارے ہیلتھ کا سسٹم جو ہے ٹوٹلی انسیٹسفیکٹری ہے نارمل حالات میں، اور ابھی جو عجیب و غریب بات یہ ہوئی ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے HIV میں مبتلا پائے گئے، اور اس کی وجوہات بہت ہی صاف اور عیاں ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں ان کے ختنہ جو ہوتی ہے
تو اس کا جو حساب کتاب ہے کہ اسپتال ہوتا نہیں، جس کو مرضی آئے اس کو ختنہ کرتا ہے۔ دوسرا لڑکیاں جو ہیں ان کے کان چھیدنا اور ناک چھیدنے کی جو مسئلے مسائل ہیں۔ چوتھا یہ کہ بڑا عام رواج ہے کہ ان کو استورا پھیر کر کے سر کو گنجا کیا جاتا ہے اور بال بنوائے جاتے ہیں 2-4 دفعہ، تو یہ بھی اس میں انوالو ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ان کو جو انجیکشن لگتا ہے، جو علاج میں اچھا علاج اس علاقے میں اور سارے سندھ میں اور سارے رورل ایریاز میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائے۔ ڈاکٹر صاحب کی کمزوری یہ کہ ایک سرنج کو بار بار استعمال کیا، ایک دوا لے لی 4-5 cc، سب کو 1-1 cc لگا دیا، یا پھر اسی نیڈل کو بار بار استعمال کیا۔ اور ایک اور وجہ یہ کہ چونکہ تھیلیسیمیا میجر اور مائنر کافی کامن ہے اس علاقے میں، تو کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں یا ہوں گے جو ہمیں ڈسکور نہیں ہوئے کہ وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کا سسٹم جو ہمارے پاس ہے انتہائی انسیٹسفیکٹری ہے۔ جو بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی یا بلڈ ٹرانسفیوژن کا سسٹم جو ہے وہ ایبسولوٹلی انسیٹسفیکٹری ہے۔ اسکریننگ، سو کالڈ اسکریننگ ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو ابھی معاملہ جو ہوا ہے فارچونیٹلی ابھی ڈسکور ہو گیا یا انفارچونیٹلی ڈسکور ہوا، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے میرے حساب سے اور ہم لوگ کے حساب سے۔ سارے سندھ میں یہ چیز پائی جائے گی، اس لیے کہ رہن سہن کا طریقہ، کلچر اور لاپرواہی اور ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر یہ جو ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو بھی اس پہ ٹریٹمنٹ ہونی ہے، جو بھی اس کی پھر کیئر ہونی ہے، اس کا بھی نظام نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا جیسے لڑکانہ جیسے شہر کے اندر کوئی پیڈیاٹرکس وارڈ ہی نہیں ہے پورے کسی سرکاری ہاسپٹل کے اندر، اور پھر جو لوگ اس بہرحال ہمارے اپنا ایک سوسائٹی کا ایک سٹگما ہوتا ہے، HIV پازیٹیو ایک ڈکلیئر ہو جائے تو اس کو تو ایک بڑی کمپریہنسو کیئر چاہیے۔ تو جو اب جو کنفرمیشن ہو رہی ہے ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ان کیسز کے لیے؟ دیکھیے یہ جو بچے ہیں انفارچونیٹلی ان کو ٹوٹل کمپریہنسو کیئر لائف لانگ چاہیے۔ جو فارچونیٹلی انجیکشن کے بجائے اورل ڈرگس ہو گئے ہیں، لیکن جب تک ان کا علاج ہوتا رہے گا لائف لانگ، یہ اس ڈیزیز کو پھیلے گا نہیں، اور یہ موجودہ صورتحال میں ٹوٹلی ناممکن ہے ہم چاہے جو بھی کریں۔ اس کے لیے تو بہت ہی کمپریہنسو پلان بنانا پڑے گا سرکار کے لیول پر، کیونکہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ انفارچونیٹلی جو بچے ہیں یہ ان کی وجہ سے پھیلے گا، اس لیے کہ یہ اور بچوں کے ساتھ گھومے پھریں گے اور بھی مسئلے مسائل ہوں گے۔ تو یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، اور اگین اب تو سارے سندھ کو ضرورت ہے اس بات کی، اور ہو سکتا ہے کہ اور کسی اور پروونس میں ہو، اور بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ اس میں انٹرنیشنل اٹینشن ہے، یہ ورلڈ باڈیز ہیں یہاں آئی ہوئی ہیں، نیو یارک میں UN میں باقاعدہ سندھ کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے، لیکن آفٹر آل یہ چلے جائیں گے۔ یہ پورا جو ایشو ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریملی سیریس ایشوز ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تھاؤزنڈز آف پیپل جو انفیکٹڈ ہے، جن کو لائف لانگ ابھی ٹریٹمنٹ ہونی ہے، جس میں 1000 کے قریب بچے ہیں۔ اس کے لیے حکومت سندھ کیا کر رہی ہے؟ کچھ آپ نے ان کو بتایا، کچھ آپ نے ان کو سینیٹائز کیا؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیے کچھ لوگ آئے ہیں، یہ ڈائگنوسس کریں گے، ہمیں ایک رپورٹ دے دیں گے اور چلے جائیں گے۔ بیسیکلی مسئلہ ہمارا ہے اور ہمیں اس کو ہینڈل کرنے کی سہولیت اور عقل و سوچ بنانی ہوگی۔ یہ کہیں آسمان سے ہرے فرشتے نہیں آئیں گے یا کہیں سے کچھ نہیں آئے گا، یہ مسئلہ ہمارا ہے اور اس کی نوعیت ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے ہمارے پاس تو آلریڈی برڈن آف ڈیزیز بہت سارے، اس میں ہیپیٹائٹس بدین میں ہے، سارے سندھ میں ہیپیٹائٹس بھی پھیلا ہوا ہے، ٹھٹھا تک میں اس میں ہیپیٹائٹس ہے۔ تو ہم لوگ آلریڈی پریشان ہیں برڈن آف ڈیزیز ہے، جس میں کہ ہیپیٹائٹس B C ہے، اس میں ملیریا ہے، اس میں پولیو ہے، اور اوپر سے اب یہ نئی چیز جو کہ ایک انتہائی خوفناک مسئلہ ہے وہ آ گیا۔ چیلنجز آف ڈیزیز تو میں ذکر نہیں کر رہا اس وقت، جو ہمارے پاس سیوریج کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ تو روز ہم ایک اپنی کوتاہیوں سے، اپنی غلطیوں سے نئے مسائل میں پھنس رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر ٹیپو سلطان سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیئرمین ہیں، اور آپ نے سن لیا کتنا سیریس معاملہ ہے، ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر نسیم صلاح الدین، جو کہ انفیکشس ڈیزیز کی بہت ہی انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا سندھ میں یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اتنے انفیکشس ڈیزیز بچوں میں اور لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں جو کہ اور کہیں پر نہیں ہے۔ اور یہ HIV کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ یہ گلوبل اس میں کنسرن ہو گیا ہے، لیکن کہیں آپ کو نظر آیا کہ بلاول بھٹو زرداری یا مراد علی شاہ
پریشان ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, وہ تو لاڑکانہ میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. کمرشل بریک کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں سیاسی ماہزارائی تو جاری ہی رہتی ہے. اس کا فوکس جو اب سے چند روز قبل نیب چیئرمین کے مبینہ آڈیوز, ویڈیوز, اسکینڈلز کے حوالے سے تھا, اب وہ وہاں سے ہوتا ہوا 2 نئے ٹاپکس پہ پہنچ گیا ہے. اب پاکستان میں جو سیاسی ماہزارائی ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اس کا مرکز ہے پی ٹی ایم سے متعلق معاملات, اور دوسری جانب وہ ریفرنسز جو سپیریئر کورٹس کے ججز کے خلاف حکومت نے دائر کیے ہیں. اس معاملے پہ آج پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جماعتوں نے آسمان سر پہ اٹھایا. قومی اسمبلی اور سینٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پی ٹی ایم چھائے رہے. ججز سے متعلق ریفرنسز کو اعلیٰ عدلیہ پر قدغن لگانے اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری اور شاہد خاقان عباسی علی وزیر اور محسن داوڑ کے لیے دہائیاں دیتے رہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومتی اتحادی بی این پی مینگل نے بھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور پی ٹی ایم کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اپوزیشن ایک ہی آواز میں بولتی رہی, لیکن قومی اسمبلی کے فلورز پہ اس کے بولنے کی اجازت اس کو نہ مل سکی. سینٹ میں اپوزیشن نے کثرت رائے سے ججز کے متعلق ریفرنسز کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی, جبکہ قومی اسمبلی میں ججز کے خلاف ریفرنس واپس لینے کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے, اور پی ٹی ایم سے متعلق معاملات پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ, اس کے حوالے سے مطالبہ سامنے آ چکا ہے. سینٹ میں قرارداد کی منظوری سے قبل حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کے درمیان سخت جملے بھی ایکسچینج ہوئے, جبکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہ ملنے پر ہنگامہ ہوتا رہا. ایک موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا مائک بند ہوا اور اپوزیشن کو قرارداد لانے سے پہلے ہی قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا. بہت ہی کیوٹک سچویشن تھی جو آج ہم نے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں دیکھی. اس پہ سیاست کریں گے یا پاکستان کو بچائیں گے؟ پاکستان میں ایسے کسی آدمی کے لیے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو پاکستان کو, پاکستان کے جھنڈے کو, 2 قومی نظریے کو نہیں مانتا. خاموشی سے سنیں, ایوان کو شائستگی سے چلنے دیں اور آرام سے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھیں. سارے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا مت ہو اور اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. جمعہ 24 مئی طلب کردہ قومی اسمبلی کا اجلاس برخاست کرتا ہوں. This House expresses grave concern over the filing of references by the President against some honorable judges of the Supreme Court and High Court in a secretive manner without even the knowledge of the concerned judges. These references are a direct attack on the independence of judiciary. This House calls upon the government to withdraw the references against them. I now put the resolution before the House. آپ نے جی پوچھا ہے کہ باقی ممبران کو ملا ہے the contents of the resolution, لیڈر آف دا ہاؤس کو لیا ہے اعتماد میں نہیں ہوا جی. یہ باقی آپ کی مرضی ہے. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the resolution is passed. تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان, تشریف رکھیں جی دونوں سائیڈ کے. یہ سو کالڈ ڈیموکریسی, صاحب تشریف رکھیں. بہرامن تنگی صاحب تشریف رکھیں. سینیٹر صاحبان کے بیچ میں مت بولے. سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں جی. سینٹ میں تو کیونکہ اپوزیشن کی اکثریت ہے, قرارداد منظور ہو گئی. قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی قرارداد کو سامنے ہی نہیں آئی, اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا اور اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا. اس قرارداد میں جو قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے, کہا گیا ہے کہ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ مشکوک انداز میں ریفرنس ظاہر کرنے کے پیچھے جج صاحبان کے چند حالیہ فیصلے ہیں. یہ ریفرنس عدلیہ پر براہ راست حملہ اور سچ کی آواز دبانے کے مترادف ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی محاصرے گھرے جج صاحبان اور تمام بار کاؤنسلز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ججز پر ریفرنسز واپس لیے جائیں.
پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی اور حکومت کے اتحادی اختر مینگل نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور ججز کے خلاف ریفرنسز کو حکومت کی بدنیتی قرار دیا۔ رسپیکٹیبل ججز کے خلاف کسی کو بتایا بغیر انہوں نے نہ پارلیمان میں آ کر ملک کے نمائندوں کو بولا، عوام کو نہیں بتایا، ان ججز کو نہیں بتایا جن کے خلاف یہ الزام ہے، اور سیکرٹ میں یہ ریفرنس فائل کرتے ہیں۔ یہ ان کا نیت آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ مشرف کے باقیات، مشرف کا رویہ اپنا رہے ہیں، سلیکٹڈ جوڈیشری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج رات کے اندھیرے میں ریفرنس بنتے ہیں، کسی کو علم نہیں ہے کیا ریفرنس ہے، کیا ڈیو پروسیس ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں رکھا جائے، عدلیہ سے مانے فیصلے لیے جائیں، جو انڈیپینڈنٹ اور انٹیگریٹی والے ججز ہیں ان کو بدنام کیا جائے۔ سخت ترین الفاظ میں حکومت کے ان معاملات کو کنڈیم کرتے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ریفرنسز واپس لیے جائیں۔ جہاں تک ججز کے خلاف ریفرنس کا تعلق ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ اچانک یہ کہاں سے نمودار ہوئے۔ جب تک کہ ان اداروں کو ان کے اختیارات کے مطابق چلنے نہیں دیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے، اس ملک میں بسنے والوں کے لیے اور آنے والے دنوں میں اس جمہوری نظام کے لیے ایک خطرہ ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن حکومت کے اتحادی اختر مینگل ججز کے ریفرنسز کے حوالے سے حکومت کے خلاف بھرپور انداز میں کھڑے ہو گئے ہیں، پی ٹی ایم کے معاملے میں بھی اپوزیشن اور حکومتی اتحاد اختر مینگل ایک ہی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ یقیناً حکومت کے لیے تمام تشویش کا سماں ہے۔ میں نے خط بھیجا کہ علی وزیر صاحب MNA ساؤتھ وزیرستان اور محسن داور صاحب MNA وزیرستان سے ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈرز دے۔ میرے پاس ریسیٹ ہے ریسیویبل کا، لیکن آج نیشنل اسمبلی میں ہم سے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان کو یہ خط نہیں ملا۔ میں پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ جو دو انسان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے حق ہوتے ہیں، پارلیمان کو اپنا قانون فالو کرنا چاہیے اور ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے۔ ایک پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی بننی تھی جو میرن شاہ کے قریب واقعہ ہوا ہے، جہاں انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس کے حقائق معلوم کرنے کے لیے آج جو رویہ وزیر کا رہا ہے، حکومت کا رہا ہے اسمبلی میں، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اسمبلی کے ممبران کا حق ہے کہ اسمبلی میں آ کر اپنی بات کر سکیں۔ جو واقعہ ہوا تھا میرن شاہ میں، پارلیمنٹ میں ایک کمیشن بنایا جائے جو خود جا کے اس کی چھان بین کرے کہ اس کا قصوروار کون ہے، لیکن وہ تب پتہ چلے گا جب وہ کمیشن جا کے دودھ کا دودھ یا پانی کا پانی صاف کر کے ہمارے سامنے لائے گا۔ انتہائی چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو پی ٹی ایم کا معاملہ ہے، ایکسپلوسیو معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، دوسری جانب ججز کے خلاف ریفرنسز ہے، یہ بھی ایک ایکسپلوسیو معاملہ ہے۔ دونوں میں حکومت شدید پریشر میں نظر آتی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے دو نامور سینئر جرنلسٹ، نیوز اینالسٹ، ہمارے ساتھ ہیں محترمہ نسیم زہرا اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فہد حسین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کیا ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ آپ بتائیے گا، کافی حکومت پریشر میں نظر آ رہی ہے، دونوں ایشوز اوورآل ریاست کے اداروں کے لیے بھی سینسٹیو ہیں اور ویسے بھی یہ بڑے ایکسپلوسیو ایشوز ہیں، اور دونوں جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اپوزیشن بڑی سالڈ ایک جگہ پہ کھڑی ہے، بلکہ حکومتی اتحادی جیسے اختر مینگل وغیرہ بھی اب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کتنا بڑا پریشر ہے یہ حکومت کے لیے؟ جی میرا خیال ہے پریشر ہے حکومت پہ، اور ویسے بھی صورتحال ایک کا تعلق بالکل ایک بڑے اہم ادارے عدلیہ سے ہے اور دوسرا کا تعلق فوج سے ہے ڈائریکٹلی، یعنی کہ جو واقعہ پیش آئے وزیرستان میں، ظاہر نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں اس کو، اور پھر براڈر جو KPK کے حوالے سے پاک افغان تعلقات، تو ان دونوں کی معاملات کی اپنے بذات خود بڑی اہمیت ہے۔ عدلیہ کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے اب اس کا رول اتنا ایکسٹریملی سینٹرل ہو گیا ہے، اور جب عدلیہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو جسٹس قاضی عیسیٰ پر جب یہ ریفرنس کی بات آئی ہے تو ایک بہت ابال جیسے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آ گیا ہے، ہر طرف بات یہی ہو رہی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج ہیں
ان کے حوالے سے ایک کہیں سے چیز کھود کے نکالی گئی ہے اور اس کو کس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ کے تھرو. اچھا شاید مجھے یہ کہنے دیں آپ کہ حکومت جو ہے اس کو لگتا ہے کہ کوئی سینس نہیں ہے کہ یہ معاملات سیریس ہیں. ایک تو جہاں تک اس کا معاملہ ہے ریفرنس کا، کامران صاحب اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو آج انصار عباس صاحب کی بڑی تفصیل میں رپورٹ آئی ہے، انہوں نے تو لکھا یہ ہے اور ہم نے بھی کچھ ایسی باتیں سنی ہیں کہ وہ تو پریزیڈنٹ کو دیا گیا تھا ریفرنس لا منسٹر کی طرف سے کہ جی یہ دائر کریں، اس میں انہوں نے کہا نہیں اس کو ذرا تبدیل وغیرہ کریں. تو میرا خیال ہے اور حکومت کے اندر خود اس پہ ذرا ہے کہ یہ کیا عجب چیز ہے، کیا ضرورت ہے، ہم تو عدلیہ کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ لا منسٹر نے فہد صاحب آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ایک ایکسیپشنلی ایکسٹراڈنری ایک سٹیٹمنٹ آیا لا منسٹری سے، جس میں لا منسٹر نے اور لا منسٹری نے کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کا اکاؤنٹیبلٹی سیل ہے جس کے پاس یہ انفارمیشن پہنچی تھی، اس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس نے اس کی جو بھی سو کالڈ ایویڈنسز ہیں وہ گیدر کی ہیں، وہ ہمارے پاس بنا کے لائے تھے اور ہم پر یہ ذمہ داری تھی کہ جب یہ مٹیریل سامنے آیا ہم نے اس کو ویٹ کیا اور ہم سے کہا گیا کہ یہ ریفرنس فائل کریں تو ہم نے ریفرنس فائل کیا. گویا کہ لا منسٹری نے کہا ہے کہ جی ہمارا نہیں ہے، یہ جو پرائم منسٹر کا اکاؤنٹیبلٹی سیل ہے اس پہ باقاعدہ آج یہ آفیشیل کمیونیکے ہے جو کہ سامنے آیا ہے. ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے فہد صاحب. دیکھیے کامران صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ انٹرسٹنگ ہے، لیکن جتنی انٹرسٹنگ ہے اتنی الارمنگ بھی ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ایک ریفرنس فائل کرنا ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں. مجھے پرابلم یہ نہیں ہے کہ ایک ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے کیونکہ قانون میں اس کی جگہ ہے. اگر کسی جج کے خلاف کوئی شواہد موجود ہیں تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے چاہیے اور ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے یہ حکومت اس ریفرنس کو یا اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہی ہے وہ خطرناک بات ہے. اور جس آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ وزارت قانون کیا کہہ رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا کہہ رہی ہے، اس پہ حکومتی وزیر کیا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک تماشا بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جج صاحب کو خود صدر صاحب کو خط لکھنا پڑا کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ نے کوئی ریفرنس فائل کیا ہے، لیکس کیے گئے ہیں. یعنی اس کے پیچھے میلیفائڈ جو ہے جیسے کہ ابھی یہ فہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ریفرنس اگر کوئی ایشو ہے اور کوئی ایسا مٹیریل ہے، سٹف ہے، تو اس کو obviously سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا چاہیے. اب جس انداز سے بھی گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلا گیا، لیکن اب تو یہ جو بردر ججز ہیں اور جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں تو کسی کو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا کہ اب وہاں پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہو وہ ہو جائے اور جو بھی ایلیگیشن ہے اس کو وہ بیسٹ فورم ہے جہاں پہ اس کا ڈیسیشن ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں اب مزید تو کوئی کنٹروورسی نہیں بچی. میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات ٹیکنیکلی تو شاید درست ہے کہ جی ایک ریفرنس ہے، دائر ہوا ہے، فورم ہے جا کے جج صاحب ڈیفینڈ کریں. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے بارز کے ریپریزنٹیٹیو سے کچھ سے، تو ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جائیں گے، ہم جا کے سپورٹ کریں گے ان کو، ہم جا کے جلسہ جلوس کریں گے. تو اب ایک ماحول اس طرح کا تو بنے گا جس میں کہ آپ دیکھیں ٹینشن کریٹ ہوگی زیادہ اور حکومت پر اور تنقید ہوگی. اور دیکھیے بات ایک جج نہیں ہے، ہی از ناٹ جسٹ اینی جج. یہ مطلب فیکٹ یہ ہے کہ یہ وہ جج ہیں جو بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ رہے ہیں، جن کی مختلف ججمنٹس آئی ہیں، چاہے کوئٹہ میسیکر پہ تھی، چاہے فیض آباد کے دھرنے پہ تھی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو جب ایک بینچ سے ہٹایا تھا پشاور میں، جب ہیومن رائٹ سیل کے حوالے سے انہوں نے پبلکلی کچھ کہا تھا. تو ان کا ایک اپنا رویہ، ان کی ایک ریپوٹیشن ہے اور اس ریپوٹیشن کو بھی لے کر کے کرٹیسزم آیا. کیونکہ یہ ہمیں پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں کے چیزیں بڑی سہل ہوں، سمپل ہوں، یا چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے. سیاق و سباق کو جب دیکھتے ہیں تو پھر لائرز کی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. فہد صاحب اچھا یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ صرف یہ ریفرنسز کی بات نہیں ہے، یہ پی ٹی ایم کا بھی جو ایشو ہے obviously اس میں بڑا ایک اسٹرانگ نیریٹیو سٹینڈ پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس دن ہوا کیا ہے. اور پھر obviously جو کنیکشنز بار بار ہمیں سامنے آتے ہیں جو پی ٹی ایم کی جو لیڈرشپ کے ہیں، خاص طور پہ اکراس دا بارڈر افغانستان کی جو سیکیورٹی انٹیلیجنس سروسز ہیں، اور وہ جو پورا پیراڈائم ہے
وہ اپنی جگہ موجود ہے، مگر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اپوزیشن ہے انکلوڈنگ جو حکومت کے ایلائز ہیں وہ حکومت کے اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. انہوں نے وہ نیریٹو اپنا لیا ہے جو دراصل کلوز ٹو پی ٹی ایم نیریٹو ہے، اور اس معاملے میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ نظر آتی ہے. یہ بہت ہی سیریس بات ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کامران صاحب کیونکہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس سارے معاملے پہ اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک کونے میں بند کر دیا ہے. they have painted themselves into a corner. آج جو علی محمد صاحب نے جس طریقے سے تقریر کی اور جو کچھ کہا، میرا خیال ہے وہ کچھ غیر مناسب تھا. اس میں کچھ حد تک وہ جو ہے وہ ایک بیانہ روی بھی اختیار کر سکتے تھے. جب آپ اتنے ملیٹنٹ ہو جائیں، ایک اتنی سٹرونگ پوزیشن لے لیں، تو پھر اپنے لیے آپ مینوورنگ کے سپیس نہیں چھوڑتے. اور اپوزیشن نے میرا خیال ہے وہ پوزیشن حاصل کی ہے یا وہ بنا لی ہے جس کے ذریعے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ریزنیبل پوزیشن ہے کہ جناب دو آپ کے ایم این ایز ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس کی انکوائری کی جائے اور انکوائری کے بعد جو بھی فیکٹس ان کو سامنے لایا جائے. تو پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے اپنے لیے بغیر سوچے سمجھے یہ مشکلات کھڑی کی ہیں اور اپنے آپ کو ایک جگہ پھنسا دیا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوگا. لیکن نسیم زہرا صاحب، ہمارا پی ٹی ایم کی طرف آپ سے اس سے پہلے ریفرنسز پہ بات ہوئی، یہ بھی ایک ایشو ہے اور ایون زیادہ یہ ایکسپلوسیو لگتا ہے کیونکہ اس میں جو ایلیگیشنز ہیں پی ٹی ایم کی لیڈرشپ پہ وہ بہت زیادہ سیریس ہے. دیر کنیکشنز ود ہاسٹائل انٹیلیجنس سروسز. یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ محسن داوڑ ابھی جب ہائیڈنگ میں تھے تو ہی واز ان کانسٹنٹ ٹچ ود ایک ہاسٹائل ایمبیسی کے ساتھ. ان کا مسلسل وہ ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا تھا اور وہ ان کے کنیکشنز اکراس دا بارڈر وہ بار بار سامنے آ رہے ہیں. مگر جو اپوزیشن ہے، جو پارلیمنٹ کا ایک بڑا حصہ ہے، وہ ان کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اور اگین پی ٹی آئی اور جو اس کے پیچھے جو اسٹیٹ ہماری ہے وہ اس معاملے میں کم از کم پارلیمنٹ میں کافی تنہا نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی ایم کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دی آرمی، جو بڑا کلیئرلی ایک اس کا رول ہے اس میں. آرمی کے اندر سے اگر آپ باتیں سنیں اور دیکھیں جو آن دا گراؤنڈ ہو رہا ہے ایون ایز وی اسپیک، میرا خیال ہے وہاں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کامران صاحب کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ سچویشن نہیں. وہاں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ پی ٹی ایم سے بات جاری رکھنی ہے. آپ کو معلوم ہے جو وہاں کا لوکل جرگا ہے اس کے ساتھ بات چیت ایڈمنسٹریشن کی بھی ہو رہی ہے، اداروں کی بھی ہو رہی ہے. تو ایسی جو صورتحال جو آج بنی پارلیمان میں جو علی محمد نے ایک پوزیشن لی، وہ پوزیشن یقیناً ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن تھی. اور اگر ایک اس طرح کی صورتحال بنی ہے جہاں کہ اگر انڈیا کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، آپ کہیں کہ یہاں سے فنڈنگ ہوئی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ آپ انکوائری کریں اور چیزوں کو ٹرانسپیرنٹلی سامنے لائیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ریاست اور پاکستان کی سالمیت تو بڑی اہم ہے، آپ اور ہم سب اگری کریں گے، اور اس پر چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اوپنلی. کیونکہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سننے میں آ رہے یہ سننے میں آنے کی بجائے سامنے آنا چاہیے تاکہ آپ جہاں ضرورت ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر دو آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے جو بلاول بھٹو اور شاہد خاقان کہہ رہے ہیں کہ محسن وزیر کو اور علی وزیر کو، محسن داوڑ کو پارلیمنٹ پہ لایا جائے، ان سے بات کی جائے، ان سے سنا جائے. دوسرا آپشن وہ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں اور جس کے لیے ہمارے سامنے بے تحاشا مٹیریل سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاسٹائل ایجنسی سے، ہاسٹائل فورسز کے ساتھ بہت ہی انٹینس تعلقات ہیں، کمیونیکیشن ہے. تو اس کے لیے دو راستے ہوں گے. پھر تو ان کو ٹرائی کیا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ ٹرائل ہو اور باقاعدہ اور پھر وہ سیڈیشن کا ٹرائل ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ان کو پھر پارلیمنٹ پہ لایا جائے اور ان سے بات کی جائے. آپ کے لیے کیا آپشن ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں کہ پھر کون سا آپشن جو ہے میں ایکسرسائز کریں؟ جی میرا خیال ہے کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم نے ہمارے سامنے اتنے پچھلے 1-2 سالوں میں ایک ایسا مسئلہ لا کے کھڑا کیا ہے جہاں کہ ہمیں بہت سنبھل کے سلجھ کے میچورلی چلنے کی ضرورت ہوگی. اور میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست اور جو پاکستان کی سیاستدان وغیرہ ہیں، اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، انہوں نے سمجھ بوجھ کے چلے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پینک موڈ میں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں. یہ ویل ہیو ٹو اسٹے ود دا پروسیس. جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروڈیوس کریں، اور ہم نے اس میں اسپیکر سے یہ کہا ہے جس پہ آپ نے سنا کہ اسپیکر نے کہا کہ جی ڈپٹی اسپیکر نے کہ ہم وہ ان کو ریمانڈ ان کی ہے 10 دنوں کی، اس لیے فی الوقت
نہیں آ سکتے. کہنے کا مقصد کہ آپ کو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اگین آئی ریپیٹ, اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. پاکستان کے کوئی معاملات بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. قانون کا بھی نفاذ کریں اور سیاست کا بھی پاس کریں. تو کیسے ہوگا, کیسے پاسبل ہوگا فہد صاحب آپ بتائیے. ایک طرف پارلیمنٹ ہے, دوسری طرف عدالت ہے, یہ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے, اس پہ یہ ایلیگیشنز ہیں, اور یہ دوسری طرف وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے رکن ہیں. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. تو ایک ان کی بہرحال سپورٹ ہے, ان کو وہاں کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اپنا لیڈر. تو اب ہم کیا راستہ اپنائیں؟ دیکھیے, پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے حیثیت سے یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ پہ لایا جائے. وہی رائٹ جو ہر پارلیمنٹیرین کا ہے بھی صحیح اور ایکسرسائز بھی ہوا ہے. تو ان کو لا کے اگر وہ پارلیمنٹ میں آئے اور اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں. لیکن یہ موقف رکھنا جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ایک سیاسی ایشو ہے. اگر اس کو لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنانا ہے یا اگر اس کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنانا ہے تو پھر شواہد لانے پڑیں گے, پھر انکوائری کرنی پڑے گی, پھر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اور جہاں پہ معاملات اتنے سیریس ہو گئے ہیں, اور جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ بھی بڑے سیریس ہو گئے ہیں, تو باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے تاکہ جس طرح کہ نسیم کہہ رہی تھی جو فیکٹس ہیں, جو شواہد ہیں وہ سامنے آ جائیں اور اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہو وہ ان کی روشنی میں ہو, صرف ایکوزیشنز کی بنیاد پہ نہ ہو. تو نسیم زہرا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اس وقت اتنا ایک چارجڈ ایٹماسفیئر ہے, اتنا ہمیں اکانومی پہ کے اتنے سیویئر چیلنجز ہیں, ہماری جو ایگزسٹنس جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہے کیونکہ اکانومی کے اتنے کرٹیکل ہمارے معاملات ہیں. اس موقع پہ یہ جو فائر نظر آ رہی ہے پی ٹی ایم کے معاملے پہ, ریفرنسز کے معاملے پہ, گورنمنٹ کو سٹینڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں کو ٹھنڈا کریں اور فوکس کریں اکانومی پہ اور انویسٹمنٹ پہ اور ٹریڈ پہ, تاکہ ہم کھڑے تو ہوں اپنے پاؤں پہ. یہ میری رائے ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں کامران صاحب ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اگر سب دائرہ کار میں رہتے ہوئے چلائیں اور سلجھے ہوئے طریقے سے چلائیں. اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا آپ ڈھول بجائیں, ہر جگہ بجائیں اور ہر موقع پہ بجائیں اور سب کو ڈاکو کہیں, تو اکاؤنٹیبلٹی پھر ایک پوٹینشلی ایکسپلوسیو چیز بن جاتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو وہ کرنے دیں. اور اکانومی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا, اسی فقرے میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ نیب کو ہم کہیں گے کہ ڈونٹ گو آفٹر پیپل. اسی فقرے میں کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے دو میجر جو ہیں سیاسی لیڈرز, ان کے حوالے سے, خاندانوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کے دوست بھی ان کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ جی یہ سنبھل کے کرنے دیں, یہ اداروں کو کرنے دیں. تو یہ جو چیزیں, اب پی ٹی ایم کا جو معاملہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کامران صاحب کہ کچھ چیزوں کو آپ ہولڈ پہ رکھ دیں. سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سلجھے ہوئے طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے. کسی بھی چیز کو آپ بڑھا کے نوٹڈ. فہد صاحب آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ یہ چلتی ہیں, ریاست میں ساری چیزیں چل سکتی ہیں. ہم پی ٹی ایم کو بھی چلا سکتے ہیں, اس ایشو کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں, ہم ریفرنس کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے, پی ٹی ایم کو ہم پارلیمنٹ میں یا یہ کہ کورٹ آف لا میں ہم اس کو ہینڈل کریں, اور پھر بھی فوکس ہمیں اپنی اکانومی پہ اور اپنے بزنس پہ اور اپنے انویسٹمنٹ پہ کرنا ہوگا. پرائرٹی تو وہ ہونی چاہیے نا. دیکھیے نسیم درست کہہ رہی ہیں کہ تمام چیزیں بیک وقت چلتی ہیں, لیکن ان کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے اور کچھ اہم چیزوں کو زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. مجھے ہی لگ رہا ہے کہ یکدم شاید نہ چاہتے ہوئے حکومت نے بہت زیادہ فرنٹ کھولنی ہیں. اکانومی بھی ہے, اس میں یہ ریفرنس کا معاملہ بھی آ گیا, اس میں اپوزیشن کے نیب کے ایشوز ہیں, اور اوپر سے پی ٹی ایم کا معاملہ بھی آ گیا ہے. اور فاضل ابھی چیئرمین نیب کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, وہ اسکینڈل اپنی جگہ موجود ہے, وہ ختم نہیں ہوا ہے کہیں. بالکل وہ انفولڈ کر رہا ہے. اور ہم بھول کے انڈیویجولی اگر آپ دیکھیں انڈیویجولی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک فرنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں آپ اتحادیوں کا بھی دیکھیں کہ ان کے جو نمبرز گیم ہے اس کے اوپر بھی خطرہ جو ہے وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں. اختر مینگل صاحب نے جو آج بات کی ہے, تو یہ تمام فرنٹس انہوں نے کھول دیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بہت ہی کوئی دبنگ اور تجربہ کار حکومت ہو تو وہ ڈیل کر لے. ہم پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی کیپیسٹی میں کچھ کمی ہے, ان کی کمپٹنس میں کمی ہے, تو ان کے لیے
ایسے موقع پہ اتنے فرنٹس کھولنا میرا خیال ہے ایک بہت ہی خطرناک کام ہے. انہوں نے بہت بڑا رسک کیا ہے. ڈیڈ رائٹ, بالکل صحیح آپ نے فرمایا جناب فہد حسین. محترمہ نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کل وزیر اعظم کے مشیر تجارت ڈاکٹر رزاق داؤد نے ایک بہت ہی سیریس ایڈمیشن کیا. انہوں نے کھل کے بتایا کہ تمام کوششوں کے باوجود پاکستان میں ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں. اس سال بھی ایکسپورٹس میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا ہے. بہت تشویش کی بات ہے کسی ملک کے لیے بھی جس کی ایکسپورٹس جوں کی تو کھڑی ہیں پچھلے 6 سال سے. اور ایکسپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں مزید مراد دی جائیں اور مراد دی جائیں, اور بجٹ سے پہلے یہ دباؤ اور بڑھ رہا ہے. اس معاملے پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. روپے کی قدر گر گئی, ہمارے ایکسپورٹرز کو منہ مانگی مراد دی گئی, ٹیکس کی چھوٹ دی گئی, جو کچھ بن سکتا تھا, جتنے جتن کیے جا سکتے تھے وہ سب کر لیے. لیکن کل ہمیں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 6 سال سے تو پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی تھی, لیکن پچھلے 9 مہینے سے بھی اس حکومت کے آنے کے بعد بھی ہر ممکن کوشش کے باوجود صورتحال جوں کی تو ہے. 2013 سے پاکستان کی برآمدات 20 سے 23 ارب ڈالر کے درمیان تھی اور آج بھی ہیں. ہر سال ٹارگٹ رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کم از کم 2 ارب 3 ارب ڈالر کی ہی زیادہ ایکسپورٹ کر لے, مگر سب کچھ کر لیا یہ ہو نہیں پا رہا. اس مالی سال کے 10 ماہ میں پاکستان کی ایکسپورٹس 19 ارب 16 کروڑ ڈالر رہی, یعنی کہ ماہانہ اوسط ایکسپورٹس ہماری 1 ارب 91 کروڑ ڈالر ہے. اگر ایکسپورٹس اسی رفتار سے آگے بڑھی تو اس مالی سال کے اختتام پر پاکستانی ایکسپورٹ بمشکل 23 ارب ڈالر تک پہنچ پائیں گی. کل مشیر تجارت جناب عبدالرزاق داؤد نے اس کا کھل کے اعتراف کیا کہ اس سال 27 سے 28 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ جو کہ شروع میں سیٹ کیا گیا تھا, انہوں نے صاف کہا کہ وہ دور کی بات ہے. اس سال ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر تک بھی نہیں پہنچ سکتی, یہ ناممکن ہے. یہ بہت ہی سیریس امپورٹنٹ ایڈمیشن تھا جناب رزاق داؤد کا حکومت کی جانب سے. اس وقت میں نے کہا تھا اور میں نے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ my optimistic is 27, my realistic is 25. اصل میں I was hoping that I would be at 25, لیکن 25 سے بھی کم ہوگا. Situation is not as good as I had hoped back in January, 6 مہینے پہلے. بہت ہی آپٹیمسٹ تھے, بہت ہی امیدیں تھی, بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے تھے جنوری میں جب رزاق داؤد صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ تمام اقدامات کر لیے ہیں. اب دیکھیے گا پاکستان کی ایکسپورٹ کہاں پہنچتی ہے. بہت پرانی بات نہیں ہے. جنوری میں ہم آپ کو بتاتے ہیں رزاق داؤد صاحب نے کیا کہا تھا. I'm very confident that this year we will break the record of the highest export in the history of our country. Highest that we ever did was 3 or 4 years ago when we did $25 billion. This year I am hoping and expecting to be over 27 billion. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستانی ایکسپورٹس میں اضافے کے بجائے 1 ارب 88 کروڑ ڈالر کی کمی آ چکی ہے. پچھلے سال 23 ارب 22 کروڑ ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹس کی تھی. اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں کم از کم 25 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ کم رہنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ پچھلے 1 سال کے دوران پاکستانی روپے کی قدر میں بھی تقریباً 40% کمی ہو چکی ہے. پچھلے سال پاکستان کی 23 ارب 22 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ میں 13.5 ارب ڈالر یعنی تقریباً 58% حصہ ہوتا ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا. تعجب کی بات ہے کہ پچھلے 6 سال سے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو کہ ہمیں سب سے زیادہ بھاتی ہے, جس کے سب سے زیادہ ناز نخرے ہم اٹھاتے ہیں, تقریباً 13.5 ارب ڈالر سے زیادہ اس کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکی ہیں. پاکستان میں ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے ناز نخرے کس انداز سے اٹھاتے ہیں, اس کی بہت طویل فہرست ہے. یہ ہمارے ہاں زیرو ریٹڈ سیکٹر ہے, یعنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پر کوئی برآمدی ٹیکس ہم نہیں لیتے. ٹیکسٹائل کا شعبہ فائنل ٹیکس رجیم میں آتا ہے. ایکسپورٹس کی سیل پر صرف 1% ہم ان سے GST لیتے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیگر صنعتوں سے 10% ہم سستی بجلی دیتے ہیں, 25% سستی گیس دیتے ہیں. ٹیکسٹائل مشینری پر امپورٹ ڈیوٹی نہیں لیتے, صرف 5% ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں. ٹیکسٹائل کے شعبے کو
ہم فکس لانگ ٹرم فائنینسنگ کے قرضے دیتے ہیں، یعنی کہ وہ صرف 5% شرح سود لیتے ہیں، اپنی انڈسٹری سیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو ایکسپورٹ ریفائنینس کا دیتے ہیں، جو قرض ملتا ہے ان کو انتہائی کم شرح سود پہ، تقریباً 2% پہ۔ ٹیکسٹائل کے 12 مختلف آئٹم پہ DLTL یعنی کہ ڈرا بیک آف لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز کے تحت ہم معمولی ٹیکس بھی ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس میں پرابلم ہے، ہم پوری طرح سے واپس نہیں کر سکے ہیں۔ یہ سب کچھ کر لیا، یہ سب کچھ ہو گیا، تو کیا اب ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم انمرات کو جاری رکھیں یا انمرات کو مزید اضافہ کر دیں، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس اور پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہلنے کا نام نہیں لے رہی، جہاں پہ تھی وہی کی وہی موجود ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں ان ایکسپورٹرز کا، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا نقطہ نظر دینے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب گوہر اعجاز، جو کہ سرپرست اعلیٰ ہے ہماری ایپٹما کے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے۔ گوہر اعجاز صاحب، آپ بتائیے گا، کوئی بھی پاکستانی ہو وہ دیکھ رہا ہو یہ ساری سچویشن، 6 سال ہو گئے جو کچھ ہو، اور 6 سال پہلے ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، بجلی نہیں تھی، گیس کے ایشوز تھے، یہ سب کچھ تھے۔ ہوتے ہوتے آج ہم لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے بہت بہتر کنٹری ہو گئے ہیں، ہمارے جو گیس کے ایشوز کافی ایڈریس ہو گئے ہیں، ہمارے بجلی کے ایشوز ایڈریس ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ جو کہتے رہے وہ سب کچھ آپ کو دیا جاتا رہا ہے، نہ صرف آپ کو، لیکن اوور آل ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ 2013 سے آج 2019 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم وہی تھے جہاں سے چلے تھے 6 سال پہلے، ہم وہی کھڑے ہیں، تو اب ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہم فیل ہو گئے۔ کامران خان صاحب، بڑا اچھا انالیسس آپ نے دیا ہے، بٹ میں سمجھوں گا یہ ون سائڈ آف دا سٹوری۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں دوسری سائڈ کی سٹوری بھی سنانا چاہوں گا۔ دوسری سائڈ کی سٹوری ہے کہ 2013 میں ہم $25 بلین کی ایکسپورٹ پہ پہنچ گئے تھے، تو کیا وجہ ہو گئی کہ آج 6 سال بعد بھی ہم 25 پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے؟ پہلا سوال تو میرا آپ سے ہی ہوگا، اتنی لمبی فہرست آپ نے بتائی، اتنی مراعات ہمارے پاکستان کے صنعت کاروں کو ہیں، 22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، اور اس کے بعد ہم 6 سال کے بعد $25 بلین 2013 میں ٹچ کر کے آج ہم کہہ رہے ہیں 23 بھی ٹچ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز تو اس میں غلط ہے، یا یہ مراعات اویلیبل ہی نہیں ہے، یا یہ مراعات صرف کاغذ پہ دی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں اور ایکچولی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جاتا، یا صنعت کار کو جب یہ مراعات کہی جاتی ہیں تو صنعت کار کا یقین ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ مراعات ایکچولی اس کے لیے اویلیبل ہیں، اور وہ صنعت لگا ہی نہیں رہا۔ آپ نے تین پاسبل ریزنز بتائے، ایک ریزن میں بھی بتا سکتا ہوں، میرا اپنا میں ایک اس میں ایک ایڈیشن کرتا ہوں کہ ہمارے صنعت کار نے اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کیا، ہمارے صنعت کار نے اپنی پروڈکٹ کو کمپیٹیبل نہیں بنایا، ہمارے صنعت کار نے اپنی مینجمنٹ کو، اپنے گورننس کو، اپنے نظام کو اکانومائز نہیں کیا، ہمارے صنعت کار نے دنیا سے سیکھا نہیں، ہمارا صنعت کار نے اپنی محنت میں وہ دوسرے سے پیچھے ہے، انوویشن میں دوسرے سے پیچھے ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مقابلہ ہی نہیں کر پا رہا۔ خان صاحب، اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہمارے پاس ہوپ ہی کوئی نہیں ہے نا، تو کیونکہ 22 کروڑ آبادی میں اگر کوئی آدمی پاکستان میں ہے ہی نہیں جو کہ انوویٹو ہو، جو کہ محنتی ہو، اور جو کہ اس کے بعد کوئی دنیا سے مقابلہ کرے، تو پھر ہمارے پاس ہوپ ہی ختم ہو گئی۔ تو میں ابھی کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، نہ ہی میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں میں ایک برش سے ہر انڈسٹری کو، ہر اس کو نہیں میں کہہ رہا، obviously ہمارے بڑے لیڈنگ ایکسپورٹرز ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، انٹرلوپ بھی یہاں پر ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں، اگر خان صاحب مجھے اجازت دیں گے، آپ نے اپنا پورا مقدمہ بڑی اچھی طرح پیش کیا، اگر مجھے بلا تعلق کو اجازت دے دیں گے تو ہوا یہ کہ 6 سال 2013 میں ہم 25 پہ تھے اور 2017 کی جون میں $21 بلین رہ گئے۔ تو بات یہاں سے آتی ہے کہ جب آپ 25 سے گرے اور 21 بلین، $4 بلین، مطلب 20% کی صنعت ہی بند ہو گئی، جو کہ ایکچولی 30% صنعت بند ہوئی۔ آج 2017 کے بعد سے ہم یہ سفر، جون 17 کے بعد سے ہم یہ سفر لے کے چلے ہیں کہ حکومت نے کہا کہ صحیح کہتے تھے صنعت کار، واقعی کو مسئلہ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے بھی کہا واقعی کو مسئلہ ہے۔ انہوں نے بلا کے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا جناب آپ نے ہمارے پہ 7 سے 8% ٹیکسز لگائے ہیں، ہمیں ڈرا بیک دے دیں ان ٹیکسز کا، اور آپ اس کو 10% ہماری ایکسپورٹ کے ساتھ لنک کر دیں، ہم آپ کو اگلے سال 10% ایکسپورٹ بڑھا دیں گے۔ حکومت نے کہا ہم آپ کی بات مانتے ہیں، انہوں نے ہمارے کو 10% کہا کہ جناب بڑھا دو۔ 2017-18 میں
21 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे खड़े थे, हम आपको 5, 6 और 7% के रिबेट दे देंगे। सनतकार 2018 की जून में 23.2 बिलियन डॉलर जो आपने भी बताया 21 से 10% बढ़ा के चले गए। उसके बाद जो हुकूमत ने वादा किया था कि पैसा देंगे 5, 6, 7, उसमें से एक पैसा भी आज तक अदा नहीं हुआ। दूसरी बात थी कि हमने कहा पंजाब में जहाँ 70% सनतें हैं, वो 6 साल जो पिछले गुजरे हैं उनमें 30% जो सनतें बंद हुई वो सारी पंजाब में हुई। 400 मिलें थी, उसमें से 180 बंद हो गई, 180 ख़ानदान बर्बाद हो गए, जो कि शायद 70 साल के 3 पुश्तों के सनतकार थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने मैनिफेस्टो बनाया, उन्होंने आके एप्टमा में हमसे समझा मसला क्या। हमने कहा कि जनाब सिंध में हमारे पास गैस है, हमारे सूबे के अंदर अवेलेबल है, उसका फर्स्ट राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, पंजाब में नहीं है। हमें LNG 1200 में मिल रही है, सिंध को 600 में मिल रही है। कोई निज़ाम मिला दे कि सिंध को भी 600 में मिले और पंजाब को कम से कम इंटरनेशनल प्राइस दे दे। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप सही कहते हैं, बताएं इंटरनेशनल प्राइस क्या है। पूरी कमेटी बनी, पता चला कि दुनिया में कीमत $6.5 है, बाकी सब कुछ ऊपर प्राइस, आज भी $4.5 है कीमत दुनिया में। हमें $6.5 चार्ज करने का उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया। हुकूमत आई और आके सितंबर की 28 तारीख को कैबिनेट ने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट किया। आज तक वो डिसीजन जो है कोर्ट ऑर्डर के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका अभी तक मैकेनिज्म नहीं बना। जनवरी में बिजली की कीमत जैसे वज़ीर आज़म साहब ने संभाला, उन्होंने फ़ौरन कहा कि बिजली की कीमत करो, ब्यूरोक्रेसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। जाके फरवरी के अंदर वो इम्प्लीमेंट हुई 7.5 सेंट, अभी 90 दिन भी नहीं गुजरे उसको इम्प्लीमेंट। अभी DLTL की 2018 की रकम भी अदा नहीं हुई। हम 21 बिलियन डॉलर से बढ़ के 23.2 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए और उसके बाद हम ये हुकूमत को कह रहे हैं कि आप 5 साल की पॉलिसी बना दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ना कोई रिबेट्स मांग रहे हैं, हम ना कोई हुकूमत से कोई और चीज़ मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं इंटरनेशनल कीमत पे बिजली 7.5 सेंट, इंटरनेशनल कीमत पे गैस, हमसे सब्सिडी मत दिलवाओ, क्रॉस सब्सिडी मत दिलवाओ कंज्यूमर्स को। इसका मतलब है 11.25 रुपए दे रहे हैं, कोई सब्सिडी नहीं। बहुत इत्मीनान से मैंने आपकी बात सुनी। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप बताइएगा मैं सही समझा या नहीं, कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपसे वादे किए गए, जो कि 2017 से लेके अब तक वादे किए और ख़ास तौर पे जो इमरान खान हुकूमत ने किए, सिर्फ वो इम्प्लीमेंट हो जाएं इन द लेटर एंड स्पिरिट, यूल बी ऑल राइट। जब इमरान खान साहब ने आके अपने वादे मुकम्मल करने शुरू किए तो कुछ ब्यूरोक्रेसी ने उनको मसाइल पैदा किए। हम आज तक लड़ रहे हैं कि वो तमाम मसाइल बिजली के हल हो गए, गैस भी हल हो जाए। फ़ौरन साथ ही आया, अभी 5 महीने नहीं गुजरे तो जनाब कहा कि ज़ीरो रेटिंग भी ख़त्म कर देंगे, कि 600 अरब जमा कराओ, चूँकि 27 अरब रुपए का टैक्स हुकूमत ले लेना है और उसके बाद 570 अरब रिफंड ले लो। अगर हमें हुआ देंगे, नहीं तो आपने आज कहा ही है कि जैसे डॉलर जो 3 साल के बॉन्ड मिल जाया करेंगे आपको आपके पैसे के सामने। इन हालात में जब आपको हर थोड़े दिन बाद, जो मैं कहता हूँ एक लूडो की गेम में बचपन में देखा करता था जिसमें कहते थे स्नेक एंड द लैडर, कि जो है जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो एक अचानक सांप आता है, आपको डस लेता है और आप गिर जाते हैं दोबारा से। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट के साथ ये हाल हो रहा है। 2013 25 बिलियन डॉलर गिर के 2017 में इसी तरह से कहा कि सनतकार हमारा किसी काबिल नहीं है, सनतकार जो है उसको काम ही करना नहीं आता, 21 बिलियन। आज अगर आप हमारी बात उस वक्त सुन लेते और ये पॉलिसीज़ 2013 से इम्प्लीमेंट होती तो 25 बिलियन डॉलर साल की एक्सपोर्ट थी, हर साल 10% बढ़ी होती तो आज 42 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होनी थी, 21 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस होनी थी, 63 बिलियन डॉलर के सामने 1 रुपये का डेफिसिट नहीं होना था। किसी के सामने हमने ना सर झुकाना था, ना कदम ना सर झुका के लेटना था कि जनाब हमें पैसे दे दो। किसी IMF की ज़रूरत ना होती, हमारी बात नहीं मानी जाती। बार बार ये कहा जाता है कि ज़ीरो रेटिंग है, इनसे फिर पैसे ले लो। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का फैसला करना पड़े, हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए या इसे टैक्स चाहिए। टैक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन में बन सकता है। अगर आपने दुनिया में माल बात करना है, बेचना है, तो आपने देखना है कि रीजन पूरा का पूरा दुनिया में अवेलेबल है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया में माल बेच रहा। हम क्या वजह है कि 22 करोड़ लोग कंपीट ही नहीं कर सक रहे? उसकी वजह सिर्फ एक इस्लामाबाद में बैठे हुए एक माइंडसेट है कि जब एक्सपोर्ट उठने लगती है वो कहते हैं एक्सपोर्टर को मार दो, सनत को मार दो। अरे भाई, सनत के ऊपर एक्सपोर्ट पे टैक्स होता ही नहीं है। 9 महीने में हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बातें करें। ऐसे सनतें चलती हैं कामरान खान साहब, ऐसे एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। ये हमारे साथ होता है और उसके बाद आप हमें कहते हैं कि हमारा सनतकार इस काबिल नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में सनत लगाना गुनाह है। अगर ये कहना है हमने यहाँ पे आज, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर के साथ कहना है कि इसके 600 अरब रुपए ले लो, क्योंकि हमने 27 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करना है रिटेल से,
एक्सपोर्टर का राइट नहीं है पंजाब में, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज, बहुत ही जज्बाती हो गए हैं भी, क्योंकि वो होना भी होगा, क्योंकि वो सरपरस्त आला हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स, अब आई मीन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के। खबर से ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे हुकूमत सिंध ने पुलिस के महकमे को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करने का फैसला किया है और इसके लिए कानून में तरमीम की है। आज गवर्नर सिंध ने उसको मुस्तरद कर दिया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने असम्बली में सूबाई असम्बली में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर पुलिस को अपनी मुट्ठी में बंद करने का एक बिल पास कर दिया था। कानून बनाने की कोशिश है, वो अब पहुंचा था गवर्नर सिंध को, जिनको इसकी मंजूरी देनी होती है, मगर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस बिल को, जिसको पुलिस बिल 2019 कहा जाता है, इसको मुस्तरद करके वापस भेज दिया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि पुलिस एक्ट 2002 वफाकी कानून है, सूबाई असम्बली इसमें सिर्फ मामूली तरमीम का इख्तियार रखती थी। गवर्नर की जानिब से सिंध हुकूमत को भेजी गई समरी में कहा गया है कि पुलिस एक्ट 2002 की 190 शिकों में से 80 को ख़त्म कर दिया गया है, बाकी तब्दील कर दी गई हैं। IG से SP और DSP के तबादलों का इख्तियार लेके IG को अमलन पोस्टमैन बना दिया गया है। इन्होंने 190 क्लॉजेस थे 2002 के आइन के अंदर और उसमें से 80 डिलीट कर दिए और उसके बाद जो बाकी बचे उसके अंदर मेजर चेंजेस किए हैं, तो उस पर पूरी शक्ल चेंज हो गई। शक्ल इस तरह चेंज हो गई है कि IG सिंध जो है वो एक पोस्टमैन से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखेगा। DSP वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तबादला नहीं कर, DSP लेवल तक। और फिर आप IG से रिपोर्ट मांगते हैं कि IG जो है वो सारी चीज़ें कारकर्दगी वो बताएगा कैसे करेगा, जबकि टीम उसके पास अपनी मौजूद नहीं है। IG को लगाना, IG को हटाना CM की मर्जी पर हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आप कैसे काम ले सकते हैं जब उसका टेन्योर गारंटी आप नहीं कर सकते, जब दिल चाहे आप उसको हटा दें, जब दिल चाहे आप लगा लें। तो ये इस तरह के मामलात के ऊपर मैंने अपने जो ऑब्जर्वेशन थी, रिजर्वेशन थी, वो मैंने लिख के सिंध हुकूमत को दी है। गवर्नर साहब ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन आइन की शिके 116 के तहत जब वो ये इक़दाम उठाते हैं तो ये दोबारा असम्बली में जाएगा, जहाँ पे इस बिल को दोबारा मंजूर किया जाएगा। उसके बाद गवर्नर सिंध पे पाबंदी, गवर्नर पे लाजिम होगा कि वो 10 दिन के अंदर इस बिल को मंजूर करे, वरना वो खुद ही कानून बन जाएगा और उसके बाद गवर्नर का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। गोया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत की बुनियाद पर अगर उसने फ़ैसला कर लिया है कि पुलिस के महकमे को वो अपनी मुट्ठी में बंद करेगी और अपने इशारों पर नचाएगी, तो वो ये कर चुकी है, ये तकरीबन हो चुका है। इस मौजू में बात करते हैं, शहरियों की कोई आवाज़ सुने, शहरी क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब नाजिम हाजी, जो कि चेयरमैन है सिटीज़न ट्रस्ट के, कराची के शहरियों को रिप्रेजेंट करते हैं। नाजिम हाजी साहब, कोई आपसे भी पूछ रहा है, कोई कराची के शहरियों से भी पूछ रहा है, ये पुलिस का महकमा है, उसने अपनी बात कह दी और ये जमहूरियत है, अक्सरियत है, इसने अपनी बात कर दी। उन्होंने कहा जी हम चलाएंगे, SP भी हम लगाएंगे, DSP भी हम लगाएंगे, जो चाहेंगे हम करेंगे। ये तो टोटल स्टेलमेंट है। कारमान साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पहले ही क्लियर कर दें कि हम सिंध हुकूमत या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम हम पुलिस के भी महकमे को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इनको दोनों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम आवाम हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जो पुलिस ऑर्डर 2002 था, जिसकी कॉपी मेरे पास इधर मौजूद है, फिर अमेंडमेंट लॉ जब जिसमें मैं असेंबली में मौजूद था जब ये बिल पास हो रहा था, और ये सेल कर गया असेंबली में। और मुझे ये बताना ज़रूरी कि हमारी अपोजिशन जो है उन्होंने सही रोल प्ले नहीं किया। दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, दे शुड हैव बीन प्रेजेंट इन द असेंबली एंड वॉइस द कंसर्न इन द असेंबली। ठीक है, एक तो ये बात होगी। हम ये चाहते हैं कि ये पावर बैलेंस्ड हो, सिंध गवर्नमेंट के पास भी पावर होना चाहिए, हमारे इलेक्टेड लोग हैं, उसका हमें रिस्पेक्ट है, और उनका लेजिस्लेशन की जो अथॉरिटी वो अपनी जगह पे। पुलिस के पास पावर होना चाहिए ताकि वो अपना इदारे को इंडिपेंडेंटली और ऑटोनोमसली चला सके। ये तो आइडियल है, ये आइडियल सिचुएशन है। अब हमारा रोल ये होता है कि जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है, वो हमें चाहिए कि उसमें न्यूट्रल लोग। अच्छा, आप इस बात में जो भी इख्तियार इन्होंने पब्लिक सेफ्टी कमीशन को दिया है, उसको जो भी दिया है उन्होंने, हमें प्रॉब्लम यह है कि वो कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे वो आएगा, लेकिन उसका इख्तियार ठीक है, उस पर आपको इत्मीनान है कि उसको पावरफुल है वो? नहीं, इट्स नॉट पावरफुल, दैट आल्सो हैज़ बीन डाइल्यूटेड। लेकिन वो स्टार्ट होता है सिलेक्शन कमेटी से। सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं? चीफ सेक्रेटरी जी, आज एक बहुत अच्छे फ़र्द हैं जी,
چیف منسٹر یا اس کے نامنی اور اپوزیشن کے دس تھنگ. تو اٹ از سلیکشن کمیٹی از آلسو ناٹ نیوٹرل. ہم چاہیں گے یہ کہ ہمارا بھی ایک نمائندہ سلیکشن کمیٹی میں. دوسرا جو شہریوں کا نمائندہ. دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پاورز ہیں، دیکھیں اس میں انہوں نے ایک اور جو گڑبڑ کر دی ہے کہ پولیس پبلک سیفٹی کمیشن اور پولیس کمیشن کو مرج کر دیا. یہ غلط ہے. پولیس کمیشن پولیس کمپلینٹس اتھارٹی تھی جو اوریجنل بل میں وہ ہونی چاہیے، تو وہ الگ ہے. وہ جو یہ سچویشن ہے. اب تو ایک ہی راستہ ہے نا شہریوں کے پاس اور آپ جیسے لوگوں کے پاس، اس کو عدالت میں لے کے جائیں تاکہ عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی. کامران صاحب اس میں آپ کو کرنٹ پوزیشن بتاؤں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی، پولیس کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی. اچھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک وایا میڈیا سولوشن اس میں سے نکل آئے جس میں ایک کنسنسس سے ڈیولپ ہو. اور ابھی آپ ہوپ فل ہیں ابھی تک جو میں بالکل ہوپ فل ہوں، اور انشاءاللہ منڈے تک ہماری جو فائنل جو ہم ڈاکیومنٹ پیش کریں گے سنڈے تک بلکہ پرسوں تک، اور یہ سندھ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو اور سب کو پریزنٹ کر دیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ ایک ہماری ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ ہو مرتضی وہاب صاحب کے ساتھ اور ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ بات ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک محکمہ ہے جس کو آپ مس یوز نہیں کر سکتے. اور اپنی جو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ابھی گنجائش نظر آ رہی ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر کورٹ میں. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارا جو 4 پوائنٹ منیمم ایجنڈا ہے جو ہم کسی بھی اس کو ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایک تو یہ آئی جی کا جو آپ نے بات کی بالکل صحیح کی. آئی جی کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹینیور بیسڈ ہونا چاہیے. اس میں ایک چیف منسٹر اگر کوئی کمپیلنگ ریزنز ہو تو بے شک اس کو ہٹا دیں، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو جوڈیشل پروسیس. اور اس کے بارے میں اے ڈی خواجہ کا جو کیس ہم نے پرسو کیا تھا کورٹ میں. اور بہت بہت شکریہ جناب ناظم حاجی، شہریوں کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.